अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरी सब बहनें ठीक ठाक होंगी। और सूरह बकरा की जो तफसीर की हमने 2 वीडियोस भेज दी हैं वो आप लोगों ने अब तक सुन ली होंगी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुकू नंबर 3 और ये स्टार्ट होगा आयत नंबर 21 से लेकर और एंड होगा 29 तक, 21 से 29 तक, यानी कि 21 से 29 आयत तक हम आज तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। लेकिन हम तीसरा जो रुकू है वो शुरू करने से पहले थोड़ा सा रुकू नंबर 1 और 2 पे देख लेते हैं कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था। सूरह बकरा जो कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है और मदनी सूरह है, इसमें हमने जो रुकू नंबर 1 में पढ़ा था, ख़ास तौर पे आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 5 तक, उसमें अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में बता दिया था जो कि हिदायत पाने वाले हैं और फलाह और निजात पाने वाले लोग हैं। वो लोग कौन से थे? जो अल्लाह ताला की इस किताब में शक नहीं करते थे, यानी कि उनको कंफर्म था जब वो पढ़ने के लिए इस किताब को उठाते हैं ना, तो उनको पूरा यकीन होता है कि ये किताब अल्लाह की किताब है, अल्लाह ही इसका लिखने वाला है, यानी कि अल्लाह ताला ही के ये अल्फाज हैं। ठीक है। और परहेजगारों को राह दिखाने वाली है, ऐसे लोग जो डरने वाले हैं। परहेजगार कौन होता है? जो अल्लाह से डरता है और नेक अमल करता है। ठीक है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये इस किताब में हिदायत रखी हुई है। आगे अल्लाह ताला ने कहा था गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह को बगैर देखे मानते हैं। ठीक है। नमाज को कायम करते हैं और अपने दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। और जो इस किताब के ऊपर ईमान लाते हैं और फिर उसके पहले जो पहले की किताबें नाजिल हो चुकी हैं, पहले अंबिया पर तौरात, ज़बूर और इंजील, उन पर भी ईमान लाते हैं और फिर आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये एक आयत नंबर, आप कह लें कि आयत नंबर 2 से लेके आयत नंबर 4 तक अल्लाह ताला ने जो भी यहाँ पे अहकामात बता दिए हैं, जो इन पर ईमान लाता है वो ही असल में कामयाब शख्स है आखिरत में। ठीक है। और ये आयत ऐसी इम्पॉर्टेंट है कि ये बेहतर है कि इसकी अगर आप लोग याद नहीं भी कर सकते तो इसको ट्रांसलेशन ही इसकी बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें, ताकि हम कभी भी इस चीज़ को भूलें ना कि कामयाब लोग कौन से हैं, कामयाब लोग कौन से हैं। दुनियावी तो हम कहते हैं ना कि जिसके पास बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी और बड़ी हाई फाई यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो वो कामयाब है, लेकिन अल्लाह के हाँ कामयाब कौन है? जो इन चीज़ों को मान लेता है और उस पर अमल करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वही हिदायत पर और वही कामयाब और निजात पाने वाला शख्स है। आगे हमने देखा था ऐसे लोगों के बारे में। अच्छा, यहाँ पे ना अगली बात करने से पहले मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अल्लाह ताला ने इस सूरह में स्टार्टिंग के जो 4 रुकू हैं उनमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने बताया है ऐसे कुछ ग्रोह बना दिए हैं, उन ग्रोहों का जिक्र किया। जैसे अभी हमने पहला ग्रोह पढ़ लिया मुत्तकी लोगों का, डरने वालों का, परहेजगार लोगों का ग्रुप, जो कि असल कामयाब है। ठीक है। असल हिदायत जिनको मिल चुकी है वो ये लोग हैं। ये पहला ग्रुप हमने देख लिया था। दूसरा ग्रुप था कुफ़ार का, काफरों का, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, फरमाया था कि उनको डराना या ना डराना बराबर हैं, वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। क्यों ईमान नहीं लाएंगे? क्योंकि उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर कर दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है। ठीक है। दिलों पर मोहर और कानों पर मोहर, यानी कि वो उनके कान सुनते हैं लेकिन उन कानों से सुनी हुई बात उनके दिल पे असर नहीं करती है। कानों से अगर गुजर भी जाती है तो दिल पे असर नहीं करती है। दिल पे असर नहीं करती है तो उनको जो नज़र आ रहा होता है, जो अल्लाह की निशानियाँ नज़र आ रही होती हैं, वो भी उस तरह से नहीं देख रहे होते उन चीज़ों को। ठीक है। और क्या करते हैं? वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, हेल्पर्स अल्लाह ताला के। हाँ जी, ये फ़लाँ जो है हमारा बुत जो है ये सूरज निकालता है मशरिक़ से और मगरिब से, ठीक है, और गुरूब करता है, और फिर उसके बाद ये चाँद इधर से निकल रहा होता है, और ये सारी चीज़ें उनके जो हैं वो खुदा, जो बाकी के खुदा हैं जिनको उन्होंने बुत बना के रखा हुआ था, उनके बारे में। बाकी ये कि ये हमने दूसरा ग्रुप पढ़ लिया। इसके बाद था तीसरा ग्रुप।
تیسرا گروپ جو ہے یا تیسرا گروہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ منافقین کا ہے، یعنی کہ ایسا گروہ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جب ان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مکر جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور فریب کاریوں میں رہتے تھے، اور وہ جو ایمان لانے کے بعد کی جو مشکلات تھی ان کو فیس نہیں کر پاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایمان والے لوگوں کو، جو کہ ایمان خالص ایمان دل سے بھی ایمان لا کر زندگی گزارے ہوتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ایسا ایمان لائیں جو جن پر یہ بے وقوف ایمان لائیں ان کو وہ بے وقوف کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، ان کے دلوں میں کیا تھی؟ بیماری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیماری میں بڑھا دیا، یعنی کہ وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلے گروہ کے بارے میں یہاں پہ ہم نے اسی منافقین یا تیسرا جو گروہ ہے اسی کے ساتھ ایک اور گروہ تھا منافقین کا، اور وہ یہ تھا کہ جب حالات مناسب ہوتے تھے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی کہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جیسے ہی مشکلات فیس کرنی پڑتی تھی دین کے اندر تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے 4 قدم، اور وہ پھر آپ کہہ لیں کہ اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس میں دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ بہرے گونگے اور اندھے کہا ان کو، ٹھیک ہے، حق کی بات سنتے ہیں لیکن بہرے ہیں، اور گونگے حق کی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور اندھے حق دیکھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرے گونگے اور اندھے یہ دوسری قسم کے گروہ کو کہا تھا، جو کہ بیسیکلی کیا تھے؟ شک میں مبتلا رہتے تھے کہ آیا ہم جس دین پر ہیں کیا یہ دین صحیح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے۔ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب مکہ میں مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا تھا، مشکلات ایسی تھی کہ کبھی آپ سیرہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کن کن مشکلات سے مسلمان اس وقت گزرے تھے۔ جیسے حضرت سمیہ ہیں، حضرت سمیہ کو آپ سب کو تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہوگا کہ سب سے پہلی جو خاتون شہید ہیں وہ حضرت سمیہ تھیں، کہ جن کو دین سے پھرنے کو کہا گیا تھا تو انہوں نے انکار کیا تھا، اور ان کو اور ان کے شوہر کو بڑی بری طرح سے ابو جہل نے جو ہے وہ شہید کروا دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بلال کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، حضرت زید بن حارث، ان سب کو اتنی مشکلات فیس کرنی پڑیں، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، بڑے سائز کے پتھر ان کے اوپر رکھے گئے اور اس کو برداشت انہوں نے کیا، اور احد احد کے نعرے لگائے بلال حبشی نے، جتنی بار بھی انہوں نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ تو یہ سب مشکلات برداشت وہی کر سکتے تھے جو خالص دین پہ تھے، جن کے دلوں نے گواہی دی تھی اس وقت۔ اور اب کی ہم بات کرتے ہیں تو اب بھی ایسا ہی ہے کہ جن کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، وہ پھر دل سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہم ایسے خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں جو مسلمان گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے نا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی پڑی ہے مسلمان ہونے کے لیے، یا مسلمان ہونے کے بعد جو لوگوں کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں اپنی فیملی کی طرف سے، ہمیں وہ نہیں کرنی پڑی ہیں، تو ہم آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں اور پھر ان کو فیس کرنی پڑتی ہے مشکلات، تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے زمانے میں کیا ہوتا ہوگا جب مکہ میں مسلمان ہوئے تھے لوگ، ان کے خاندان والوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے اپنے گھروں سے بھی نکال دیا، بغیر ساز و سامان کے اپنے گھروں سے بھی نکال دیا۔ پھر جو مشرکین تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ کس طرح سے ان پہ ظلم کرتے تھے، جو سردار تھے وہ کس طرح سے ظلم کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بیسیکلی ماننے سے وہ انکار کرتے تھے۔ جو منافقین کے گروہ تھے دونوں، وہ بیسیکلی جب یہ مشکلات فیس کرنی پڑتی تھی تو وہ مکر جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پر جو گروہ اللہ تعالیٰ نے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے ہم فاسق کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ آیات پڑھیں گے، پھر وہ آیت آئے گی تو ہم اس کی تفسیر وہاں پر دیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔
اے لوگو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیچھے گروہ گنوائے ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس یعنی کہ لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ قرآن پاک تو سب کے لیے نا، جو ہدایت لینا چاہتا ہے سب کے لیے یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ جتنے بھی پیچھے گروہ بتائے ہیں نا، یعنی کہ کفار کا گروہ ہے اور مشرکین کے اور منافقین کے گروہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، وہ سب کہنے کے بعد کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے، یعنی کہ جتنی قومیں تباہ و برباد بھی ہو گئی ہیں اور جتنے لوگ انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان سب کا بھی وہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہارا رب ہے تو ان سب کا بھی رب ہے، تو یہی تمہارا بچاؤ ہے کہ اگر تم ایک رب کی عبادت کرو اور مانو اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ سب کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب ہم نے 30 پارہ پڑھا تھا تو اس میں جو ہم نے چیزیں پڑھی تھیں، ہر سورہ میں ہم نے مختلف عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس طرح کا کام کوئی کرے گا تو اس کو کس طرح کے عذاب دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا تھا کہ یہ جو مشرکین وغیرہ تھے یہ شرک کرتے تھے، اور شرک کی وجہ سے وہ ایک رب کو تو مانتے ہی تھے، اللہ کو تو مانتے ہی تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اس کا کریڈٹ وہ کسی اور کو بھی دیتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہے نا، یہ جو ہمارے ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، مورتیاں بنائی ہیں، یہ بھی پارٹ لے رہے ہیں، یہ بھی کائنات کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے گروہوں کو ایک بات بتا دی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہی تمہارا بچاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہدایت کون لے گا؟ ہدایت وہی لے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ملے گی اور جو ہدایت لینا چاہتا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی آمادگی ہوگی، زبردستی ہدایت کسی کو بھی نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، الذین جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من السماوات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سب پیدا کی ہے، یہ ہم چیزیں 30 پارہ میں پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ سب چیزیں گنوائی تھی، اپنی نشانیاں بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو پلین سرفیس ہے جس کے اوپر تم موو کر رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہو، یہ کس نے بنا کے دیے تمہیں پلین سرفیس؟ یہ فرش کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا۔ اور آسمان جو اتنا خوبصورت بنایا، ہماری چھت ہے وہ، اور رات کو دیکھے کتنے پیارے چاند ستارے نظر آتے ہیں، تو وہ کس نے بنائے؟ آسمان سے جب بارش آتی ہے، پانی آتا ہے تو وہ زمین جذب کرتی ہے، ہمارے آس پاس ہریالی ہو جاتی ہے، ہمارے جو زمینوں میں ہم نے کھیتیاں اگائی ہوتی ہیں، پھل اور سبزیاں اور باقی سارے لوازمات، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار باوجود جاننے کے، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے، جانتے بوجھتے کیا کرتے ہو؟ اللہ کے شریک مقرر کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جانتے بوجھتے جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، یعنی کہ جن کو شریک تم ٹھہراتے ہو نا، جن کو تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھی اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم ان کو بھی بلا لاؤ اور اس کلام پاک جیسی کوئی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ یہ دیکھیں، غور کریں کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی مدینہ میں، مدنی سورہ ہے، لیکن یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی انکار کرنے والے موجود ہیں، اور انکار کرنے والے یہود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ مکہ میں تو کئی بار اس طرح کے بیچ میں قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار یہ کہا کہ کوئی ایک آیت ہی اس جیسی بنا لاؤ،
لیکن یہاں پہ اب مدینہ میں لوگوں سے جو وحی کے ذریعے خطاب کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اتنے ہی تمہارے خدا یا مددگار ہیں تو ان کو بھی بلا لاؤ اور کوئی ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر لے آؤ، اگر تمہیں یہ اس کلام میں شک ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو پہلی آیت میں ہی، دوسری آیت میں ہمیں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے نا، وہ اس میں شک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو شک نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کسی انسان کا خطاب ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو تم ایسا کرو، تم ایک کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ تم یہ صورت بنا کر نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ تو انسان وہ ہے جس کو میں نے خود پیدا کیا ہے، میں نے سب کچھ اس کو بنا کے تیار کر کے دیا، یہ کیسے یہ صورت بنا کر لائے گا، کیونکہ اس کے پاس تو وہ والا تو علم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کتاب میں تو غیب کی باتیں ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہمیں ابھی تک بتائی ہیں اس میں کہیں سے بھی ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی اور کسی اور نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان مشرکین سے، کفار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے۔ کون ہے اس ایندھن؟ انسان اور پتھر۔ اور آپ کو پتہ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ ایندھن وہ ہوتا ہے جو آگ کو بھڑکاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے آگ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس جہنم کو بھڑکانے کے لیے بھی انسان ہی ایندھن بنیں گے وہاں پر، اور وہ کون ہوں گے؟ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، یعنی کہ بیسیکلی جہنم جو ہے وہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ اور یہاں پر جو ذکر پتھر کا کیا گیا ہے، ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یہ پتھر وہ پتھر ہیں جن سے مورتیں بنائی جاتی ہیں، یعنی کہ جو بت بنائے جاتے تھے بیسیکلی، ان کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ بھی جلیں گے وہاں پر۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب آگے دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں کہ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد، اس کتاب کو ماننے کے بعد، نبیوں کو ماننے کے بعد، باقی کتابوں پر بھی ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، نیک عمل کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ صرف مان لینا، علم کو حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں جو نیک ہوں تو پھر یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو پہلے ایمان لاتے ہیں پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوشخبریاں دی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایسی جنتوں کی خوشخبریاں دی ہیں۔ اور آگے دیکھیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، یعنی کہ جو پھل ہم انسانوں کو جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو پھل دیں گے وہ اسی دنیا کے پھلوں جیسے ہی ہوں گے جن کو وہ جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، لیکن ذائقے میں اور لذت میں اس دنیاوی پھل سے کہیں زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے لیے بیویاں ہیں، یہاں پر جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ، ایسے انسان جو دنیا میں اچھے عمل کریں گے تو ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نیک اور صاف ستھری اور صالح بیویاں عطا فرمائیں گے، اور صاف ستھری سے مطلب ہے کہ حیض و نفاس سے پاک، ٹھیک ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہاں پر تمہیں یہ سب تمہارے نیک عمل کے بدلے میں دیا جائے گا۔
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اب یہاں پر دیکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ جب کفار نے یہ کہا کہ اگر تمہارا اتنی عظیم ہستی کا یہ کلام ہے تو اس میں مثالیں جو ہیں وہ اتنی چھوٹی چیزوں کی کیوں دی گئی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ مچھر کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، ٹھیک ہے، اس سے بھی کوئی ہلکی چیز ہو جس کی مثال دینی ہو۔ تو قرآن پاک میں مثالیں دی نہیں اللہ تعالیٰ نے، چونٹی کا ذکر بھی آئے گا، پھر مکڑی کا ذکر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سے بڑی چیزوں کی اور چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی مثال دی ہے، جیسے ہم نے 30 پارہ میں اونٹوں کو پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے جو صحرا میں کس طرح سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، کہ پانی بھی ان کی باڈی میں سیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریت کے اندر ان کے پاؤں بھی دھنستے نہیں ہیں، اور کتنا کتنا سفر وہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں مثالیں دے کر ان لوگوں کو سمجھایا ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آگے دیکھیں کیا فرمایا اللہ نے کہ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اور اسی کے ساتھ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹی چیزوں کی جب مثال دی جاتی ہے نا، تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ سوچیں گے کہ یار اتنی چھوٹی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹس کروا رہے ہیں کہ اس کو بھی میں نے بنایا، اور میں نے اس کو کس طرح سے بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مچھر کو غور کریں کہ کس طرح سے اس کا پورا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ کتنے دن زندہ رہتا ہے، کس طرح سے وہ سروائیو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والوں کو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمسخر اڑائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے تو اتنی چھوٹی چیز کو نوٹس کیوں کروا رہے ہیں۔ تو خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہی تو بنایا ہے سب، تو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ بڑی مثال بھی دے سکتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی دی ہوئی مثالیں اور اس طرح کی دی ہوئی اگزامپلس کو صرف مسلمانوں کے دل تک ہی وہ اترے گی۔ وہ کن کے لوگوں کو گمراہ کرے گی، کن لوگوں کو گمراہ کرے گی؟ فاسقوں کو۔ اور فاسق آپ کو معلوم ہے کہ کون ہوتے ہیں؟ کہ جو ایمان تو لے آتے ہیں، لیکن ایمان لے آتے ہیں مطلب کلمہ تو پڑھا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نافذ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان کو نہیں مانتے، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی بڑی دیدہ دلیری سے کر لیتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے فاسق۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ گمراہ ان کو کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں جب دی جاتی ہیں تو گمراہ فاسق ہی ہوتے ہیں۔ آگے دیکھ لیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مضبوط عہد کی بات کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں جب انسان کو، بنی نوح انسان کو بنایا گیا تھا تو اس وقت ان سے عہد لیا گیا تھا، سب انسانوں کو جب بنایا گیا تھا تو انسانوں کی روحوں کو، تو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وحدہ لا شریک اسی وقت طے ہو گیا تھا کہ ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مضبوط عہد جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں شرک کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اور زمین میں جو ہے نا ان کی وجہ سے ظاہر ہے پھر فساد ہی پیدا ہوتا ہے،
اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ اصلی نقصان یہی اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جو عہد کی بات کی جا رہی ہے تو رات میں سب کو معلوم ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک نبی آخری آئیں گے، تو ان کے آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کرنی تھی، انہوں نے تصدیق کرنی تھی کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی نبوت پر ایمان لے آنا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. انہوں نے اس عہد کو ہی نہیں مانا جو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا تھا. آگے دیکھیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. یعنی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت پہلے وہ مردہ حالت میں تھا، مطلب دنیا میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بائی برتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بچہ بڑے اچھے سے ہاتھ پیر ہلاتا ہوا وہ دنیا میں آتا ہے، تو وہ زندہ اس وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اس کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا. یعنی کہ انسان کی جو 60-70 سال کی زندگی ہے، 50-60 سال کی کس کی کتنی ہے وہ تو بہتر اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن جب دنیا سے انسان کوچ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کب کریں گے؟ قیامت کے دن، آخرت کے دن. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ جہاں سے تم آئے تھے وہیں کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آئے بیسیکلی ہم وہیں سے تھے، اللہ کے پاس سے آئے تھے، ہم واپس اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو یہاں پر کچھ لوگوں کا اختلاف ہے. جیسے قبروں کی بات کی جاتی ہے کہ قبر میں جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ قبر کی زندگی دنیاوی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے. تو کچھ کے نزدیک تو وہ دنیاوی زندگی میں شامل ہے، ٹھیک ہے، قبر کی زندگی. لیکن کچھ علماء کے نزدیک وہ جو ہے وہ آخرت کا پیش خیمہ ہوتی ہے، مطلب آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کا لنک ہو جاتا ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں کہلاتی ہے. آگے دیکھیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ زمین کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. یعنی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ آسمان کی طرف قصد کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے ہم بات کرتے ہیں عرش کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ چلے گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاص خاص موقعوں کے اوپر جو آسمان ہے دنیا کا، آسمان دنیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے کے بعد آسمان پہ جا کے آسمانوں کو بنایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 سال کی مسافت کا ہے. 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں، اور یہ حدیث میں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کی مثال دی ہے آسمان کے جیسی. تو زمین کی مثال، اگر زمین آسمان کی مثل ہے، مثال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 7 آسمان ہے تو 7 زمینیں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو ہمیں آیات سے بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مثال دی ہے کہ زمین کی تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور وہ دیکھیں آگے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لاسٹ میں، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی کہ ہر چیز کو جانتا ہے. ایک اللہ ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. آخرت میں بھی وہی حساب کتاب لے گا ہمارے بعد ہمارے دنیا کے اعمال کا. تو وہ تو سب چیزوں کو جانتا ہے نا. تو جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں ظاہر ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے 30 پارہ میں پڑھا تھا، 2-3 بار ان آیات میں آیا تھا کہ پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور راز جو ہیں پوشیدہ اس آخرت کے دن بھی کھل جائیں گے. یہاں پر ہم نے مختصر تاریخ جو ہے تفسیر، وہ 3rd جو رکوع ہے ہمارا، تیسرا رکوع، اس کی ہم نے مکمل کر لی ہے.
اور اب ہم آگے جو ہے وہ چوتھا رکوع انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی بھی باتیں یہ کی جا رہی ہیں یہ اوبیسلی اس وقت کے زمانے کے حساب سے, یعنی کہ مدنی سورہ تو مدینہ میں جو لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی, لیکن قرآن پاک ہر زمانے کے لیے, قرآن پاک ہر زمانے کے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختلف گروہوں کی مثالیں دے کر انسانوں کو سمجھایا کہ کہیں تم اپنا احتساب کرو کہ تم جو ہے وہ خود تو اس گروہ میں شامل نہیں ہو, تم خود تو کہیں شرک کرنے والے ہو, تم خود تو کہیں ایسے منافق نہیں ہو, تم خود تو کہیں ایسے اسلام سے پھر جانے والے نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.